रहीम। इस वक्त हमारे दरमियान मुल्क की नामवर शायरा शाइस्ता इकराम मुफ्ती मौजूद हैं, जो अपने बेहतरीन बुलंद आहंग और उम्दा अशार की वजह से पहचानी जाती हैं और आजकल बल्कि हालिया बरसों में तेज़ी के साथ मकबूलियत की मनाजिल तय कर रही हैं। उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत कराची में मुकम्मल की और जामिया कराची से बायो केमिस्ट्री में MSc किया। उनके अब तक शायरी के 2 मजमूए कराम आ चुके हैं, एक हवा के हाथ और दूसरा मोहब्बतों के शहर में। दोनों ही को पतीराई मिली। सबसे पहली बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि MSc किया बायो केमिस्ट्री में, और शायरी का सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ? शायरी का सिलसिला बहुत पहले बचपन में, बल्कि पहले तो मैंने कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ लिखती थी मैं। इब्तिदा तो मेरी जो थी वो नसर निगारी से हुई, लेकिन ये कि मेरे ख्याल है 14-15 साल की उम्र में पहली गज़ल मैंने अपनी स्कूल के फेयरवेल हुई थी हमारी, उससे पहली दफ़ा मैंने जो था ना वो कुछ जिसको आप तुकबंदी कह सकते हैं, वो पहली दफ़ा मैंने क्लास 9th में, ग्रेड 9 में जब मैं थी, तो मैंने पहली दफ़ा अपनी मतलब गज़ल मैंने कही, जिसको कह सकते हैं आपके शायरी की इब्तिदा। लेकिन ये कि नसर जो थी वो उससे मेरा पहला रिश्ता था, और अब भी इंशाअल्लाह ताला जब मेरी तीसरी किताब आएगी तो वो नसर की ही है। नसर भी आपने लिखी और शायरी भी आप करती हैं, तो आपके ख्याल में अपने तसव्वुरात और ख्यालात के इजहार का बेहतरीन मीडियम क्या है, शायरी या नस्र निगारी? मेरा ख्याल है शायरी ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन ये कि आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है। कुछ अफ़साने भी मुझे अपने बहुत पसंद हैं, और अफ़साने लिखने का अपना एक वो चार्म है, अपना एक उसका अपना एक लुत्फ़ है। तो अफ़साने जो है वो भी मुझे पसंद हैं, और शायरी भी मुझे पसंद है, लेकिन ज़ाहिर है शायरी में मैंने बहुत भी काम किया, 2 किताबें मेरी आ चुकी हैं, उसके अलावा मेरा गैर मतबूआ कलाम भी बहुत सारा है। लेकिन ये कि अब इंशाअल्लाह ताला अब जो तीसरी किताब आएगी ना वो मेरी नस्र निगारी पे होगी। हर एक का कोई आइडियल होता है। आपका शायरी में आइडियल कौन से शायर हैं और आप किस शायर को पसंद करते हैं? शायरी तो बहुत सारे लोगों की मुझे पसंद होती है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अशार भी होते हैं कि जिनके शुरा कराम का नाम भी मुझे नहीं पता होता। लेकिन ये कि मुझे इक़बाल की शायरी बहुत पसंद है, गालिब की शायरी बहुत पसंद है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी बहुत पसंद है। उसके अलावा किसी भी शायर का कोई शेर अच्छा होता है ना तो मैं उसको पसंद करती हूँ, और मतलब हर शायर का अपना अंदाज़ होता है, एक नई उसके अंदर एक जहत होती है। तो लेकिन मुझे फ़ैज़ का कलाम जो होश सँभालने के बाद जो मुझे सबसे पहला शायर पसंद आया, वो फ़ैज़ और फ़राज़ और नासिर काज़मी, इन लोगों बेशक, को मैंने बहुत पढ़ा। बेशक। अपनी शायरी में आप किस सिर्फ़ को पसंद करती हैं? गज़ल को, नज़म को या नज़्में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मेरी पहली जो किताब है उसमें नज़्में बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी किताब में भी नज़्में हैं, और रिसेंटली भी मैंने बहुत नज़्में लिखी हैं। मुझे नज़्म लिखना ज़ाते ख़ुद बहुत अच्छा लगता है। गज़ल भी अपनी एक अहमियत रखती है अपनी जगह, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन नज़्म मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। सवालात तो होते रहेंगे, लेकिन जो नाज़रीन हैं और इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, वो चाहेंगे आपका कलाम सुनना, और ख़ुद मैं भी चाहूँगा इससे पहले कि आप अपना कलाम सुनाएँ, अपनी दोनों मजमूआ है कलाम का तारुफ़ पेश करें पहले, कि कौन-कौन से मजमूए कलाम शाया हुए और उनमें क्या-क्या है? देखिए, ये पहली किताब है मेरी, हवा के हाथ। ये 2009 में शाया हुई थी, और इसमें नज़्में ज़्यादा हैं, और इसकी ज़ख़ामत भी ज़्यादा है। इसके अंदर 262 सफ़े की ये किताब है, ये पहली किताब। उसके बाद दूसरी किताब मेरी शाया हुई मावरा से, मोहब्बतों के शहर में, ये मेरी दूसरी किताब है।
اور یہ کتاب اس میں بھی نظمیں اور غزلیں دونوں ہی ہیں، اور یہ 184 صفحے کی یہ کتاب ہے یہ. تو مطلب اور اس کے علاوہ میرا غیر مطبوع کلام بہت ہے اب تو، کیونکہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، تو آپ اپنا کلام سوشل میڈیا کے تھرو بھی میں اس کو پوسٹ کرتی رہتی ہوں، اس کے ذریعے بھی میں لوگوں تک پہنچاتی رہتی ہوں اپنا شعر، کیونکہ لکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قاری تک بات پہنچے. اب اس کا میڈیم الگ ہوتا ہے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. تو میگزینز میں جو رسالے نکلتے ہیں اس کے ادبی رسائل، اس میں میں باقاعدگی سے اپنا کلام جو ہے وہ ای میل کرتی رہتی ہوں، پوسٹ کرتی رہتی ہوں. تو مطلب یہ کہ کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے. تو ادبی رسائل میں بھی چھپتا رہتا ہے میرا کلام. خاص طور پہ میں نے تو آپ کا کلام فیس بک پہ اور ایک گروپ ہے چمنزار ادب، اس میں نے آپ کا کلام کا مطالعہ بھی کیا اور آپ کی آواز بھی جی سنا بھی. اس وقت میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا کلام پیش کریں تو زیادہ خوشی ہوگی. جی میں ابتدا کروں گی ایک حمد سے. بے شک. ہاں جو پہلی کتاب میں میری شامل ہے ہم، کہ مجھ کو چھوتا ہے خدا نرم ہواؤں کی طرح، مجھ کو چھوتا ہے خدا نرم ہواؤں کی طرح، ساتھ دھڑکن کے تعلق ہے وفاؤں کی طرح، روز کرنوں سے منور میرے دروازے پر، واہ روز واہ کرنوں سے منور میرے دروازے پر، واہ. مجھ کو روشن نظر آتا ہے فضاؤں کی طرح، سرد موسم میں میری روح کی تنہائی میں، سرد موسم میں میری روح کی تنہائی میں، ساتھ رہتا ہے میرے ساتھ رداؤں کی طرح، ساتھ جو رہتا ہے. بھٹک جاؤں سرد موسم میں میری روح کی تنہائی میں، ساتھ رہتا ہے میرے ساتھ رداؤں کی طرح، جو بھٹک جاؤں کبھی دشت کی حیرانی میں، جو بھٹک جاؤں کبھی دشت کی حیرانی میں، راستہ دیتا ہے جنگل کی نداؤں کی طرح، واہ. ان خلاؤں کے حزین خواب سے ڈر جاؤں اگر، ان خلاؤں کے حزین خواب سے ڈر جاؤں اگر، لوریاں دیتا ہے راتوں میں دعاؤں کی طرح. واہ. اور آخری شعر ہے اس کا کہ بوڑھے برگد کی طرح ہے میرا چھپر چھاؤں، بوڑھے برگد کی طرح ہے میرا چھپر چھاؤں، میری ہر بات سمجھتا ہے وہ ماؤں کی طرح. واہ. ہم جزاک اللہ. بہت سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور کیا میں اب کوئی نظم سناؤں آپ کو یا غزل؟ ضرور ضرور ارشاد کریں، عطا کریں. بلکہ یہ پہلی کتاب میں ہی ایک نظم ہے، اس کا نام ہے ہوا کے ہاتھ، اور اس نظم کے عنوان پر ہی میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا ہوا کے ہاتھ. کے ہوا کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط، ہوا کے ہاتھ پہ لکھا، ہوا کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط، کہ جس میں اس دل گمنام کی کہانی ہے، ادھورے خواب کی رنگین خاموشی اوڑھے، اکیلی راہ پہ بچھڑی ہوئی جوانی ہے، ہوا کے ہاتھ پہ لکھے ہیں وہ سبھی شکوے، ہوا کے ہاتھ پہ لکھے ہیں وہ سبھی شکوے، کہ جو نظر سے کبھی کنج لب پہ آ نہ سکے، وہ سب خیال میرے منتشر ہواؤں سے کسی بھی نقطۂ معنی پہ سر جھکا نہ سکے، میں ان ہواؤں سے کہہ دوں کہ ان سے جا کے کہیں، میں ان ہواؤں سے کہہ دوں کہ ان سے جا کے کہیں، یہ رات اب بھی اسی چاند کو بلاتی ہے، بکھیرتے ہیں ستارے جنوب کا کندن، نگاہ شوق اسی راستے پہ جاتی ہے، ہوا کے ہاتھ پہ لکھا ہے تیرے نام یہ خط. بہت عمدہ کرم اور بہت عمدہ خیال ہے. اچھا، اور اب آپ کو میں ایک غزل سناتی ہوں، کچھ جی. اشعار. کہ مسافر ہے مگر اپنا ٹھکانہ لے کے آیا ہے، مسافر ہے. مسافر ہے مگر اپنا ٹھکانہ لے کے آیا ہے، بڑا خوددار ہے اور ایک زمانہ لے کے آیا ہے،
گلوں نے اوڑھ رکھی ہیں قبائیں شام حسرت کی، گلوں نے اوڑھ رکھی ہیں قبائیں شام حسرت کی، یہ منظر خوبصورت تازیانہ لے کے آیا ہے۔ میں اپنے دل کے لٹنے کا سبب کیا پوچھتی اس سے، میں اپنے دل کے لٹنے کا سبب کیا پوچھتی اس سے، بڑا دلچسپ رہزن ہے بہانہ لے کے آیا ہے۔ اور بھلے موسم میں پھولوں سی بھری بیلیں مہکتی ہیں، بھلے موسم میں پھولوں سے بھری بیلیں مہکتی ہیں، پپیہا پی کہاں کا ایک ترانہ لے کے آیا ہے۔ اور ایک اور غزل آپ کو میں سناتی ہوں کہ یہ کہ دل کو ایک سانحہ سے لگتا ہے، دل کو ایک سانحہ سے لگتا ہے، کوچے یار سے گزرنا بھی، پاؤں رکھنا پرانی مٹی پر، سوکھے پتوں کا شور سننا بھی، جس پہ جھولا تھا اپنے بچپن کا اس گھنے پیڑ سے گزرنا بھی، وقت دھندلا سکینہ آنکھوں کو، وقت دھندلا سکینہ آنکھوں کو، خواب سیڑھی پہ پاؤں دھرنا بھی، شہر وہ اب نہیں جو پہلے تھا، شہر وہ اب نہیں جو پہلے تھا، گر پڑو گے تو خود سنبھلنا بھی، گھر ہے مسمار شب کہاں گزرے، گھر ہے مسمار شب کہاں گزرے، سونی راہوں میں اب بھٹکنا بھی، گونج باقی ہے اپنے نغموں کی، گونج باقی ہے اپنے نغموں کی، سرسراتی ہوا کو سننا بھی، اور دل کو ایک سانحہ سا لگتا ہے، کوچے یار گزرنا بھی، پاؤں رکھنا پرانی مٹی پہ، سوکھے پتوں کا شور سننا بھی۔ اور کوئی آزاد نظم نظم کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی آزاد نظم ہے آزاد نظم کہہ رہے ہیں، اچھا میں آپ کو سناتی ہوں کہ آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، جانے کس دہر سے آیا ہے یہ طوفان بلا، یہ جو طوفان کے اس میں ہے کھنڈر خوابوں کے، ٹوٹتی خواب ہیں دھندلی سی گزرگاہوں کے، ان کہیں کوئی کہانی کوئی جلتا آنسو، آ کے دامن پہ ٹھہرتا ہوا بے کل شکوہ، چپ سی سادی ہے میرے بت نے مگر آنکھوں میں، میرے ہر تاج محل کی ہے حقیقت واضح، جس میں رہتی ہے وہ شہزادی جسے قدرت نے دل دھڑکتا ہوا بخشا ہے بدن پتھر کا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات کے اندھیاروں میں اپنے خوابوں کے محل خود ہی جلا دیتی ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے پر خود ہی چھپا دیتی ہے، اپنے اشکوں کے دیے خود ہی بجھا دیتی، اپنے لیے لکھتی ہے سزاؤں کی کتاب، اپنے ہاتھوں سے چھپا دیتی ہے زخموں کے گلاب، آج لگتا ہے سمندر میں ہے طغیانی سی، آج لرزش سی ہے پیروں میں تھکن سانسوں میں، آج لرزش سی ہے پیروں میں تھکن سانسوں میں، کرچیاں چبھنے لگی ہیں جو میری آنکھوں میں، آج لازم ہے کہ چپ چاپ گزر جائے شام، کوئی آہٹ ہو نہ دستک نہیں چھلکے کوئی جام، آج آئینے سے کترا کے گزر جانا ہے، آج آئینے سے کترا کے گزر جانا ہے، آج شب گھور اندھیرے میں اتر جانا ہے، پھر نیا دن نئی مسکان جگہ لائے گا، شب کا طوفان کناروں سے اتر جائے گا۔ یہ نظم تھی۔ اور آپ کو میں اب کچھ غزلیں میرے خیال ہے کچھ سناؤں آپ لوگوں کو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں، رنگ برسے ہیں تیری یاد کے برساتوں میں، رنگ برسے ہیں تیری یاد کے برساتوں میں، معجزے ہونے لگے زیست کے سناٹوں میں، معجزے ہونے لگے زیست کے سناٹوں میں، ایک چاہت کی تمنا تھی سو پوری نہ ہوئی، ایک چاہت کی تمنا تھی سو پوری نہ ہوئی، دل بہل جائے گا شاید تیری ان باتوں میں، تم سے ملنا ہی جدائی کی گھڑی ہے شاید، تم سے ملنا ہی جدائی کی گھڑی ہے شاید،
کتنے بے کیف سے موسم ہیں ملاقاتوں میں، کتنے بے کیف سے موسم ہیں ملاقاتوں میں، خواب اور وہم سا لگتا ہے خود اپنا ہی وجود، خواب اور وہم سا لگتا ہے خود اپنا ہی وجود، ڈھونڈ لیں خود کو تخیل کی سیاہ راتوں میں، ڈھونڈ لیں خود کو تخیل کی سیاہ راتوں میں۔ اور آخری شعر ہے اس کا کہ تجھ سے مانگا ہی نہیں ہم نے وفاؤں کا صلہ، تجھ سے مانگا ہی نہیں ہم نے وفاؤں کا صلہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے چپ ہیں مناجاتوں میں، اور رنگ برسے ہیں تیری یاد کے برساتوں میں، معجزے ہونے لگے زیست کے سناٹوں میں۔ اور آؤ مل بیٹھیں، آؤ مل بیٹھیں کہیں دور نگر شام کے بعد، آؤ مل بیٹھیں کہیں دور نگر شام کے بعد، چاندنی میں بھلے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، آؤ مل بیٹھیں کہیں دور نگر شام کے بعد، چاندنی میں بھلے لگتے ہیں کھنڈر شام کے بعد، تھا وہ مخدوش مگر خواب سنہرے تھے وہاں، تھا وہ مخدوش مگر خواب سنہرے تھے وہاں، یاد آتا ہے ہمیں اپنا وہ گھر شام کے بعد، ہر مسافر کو بٹھایا تھا گھنی چھاؤں میں، ہر مسافر کو بٹھایا تھا گھنی چھاؤں میں، کیسے محکوم سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ اور کچھ اور اشعار آپ کو سناتی ہوں کہ صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں، میں پھول بن کے کھلوں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں، میں پھول بن کے کھلوں اور پھر بکھر جاؤں، میں پھول بن کے کھلوں اور پھر بکھر جاؤں، کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے میں کوئی نہیں، بچھڑ کے ملنا بچھڑ جانا پھر صدا کے لیے، بچھڑ کے ملنا بچھڑ جانا پھر صدا کے لیے، ذرا سا غور کرو فائدے میں کوئی نہیں، ذرا سا غور کرو فائدے میں کوئی نہیں، کہاں گئے ہیں وہ یاران خوش خصال کے اب، کہاں گئے ہیں وہ یاران خوش خصال کے اب، ڈھلی ہے رات مگر میں کدے میں کوئی نہیں۔ اور نظم آپ کو پیش کروں میں اگر آپ اجازت دیں تو؟ ضرور ضرور۔ اس نظم کا عنوان ہے وقت، 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 ٹائم، وقت۔ میں نے صدیوں کا بار اٹھایا ہے، میں نے میں صدیوں نے صدیوں کا بار، صدیوں کا بار اٹھایا ہے، میں نے صدیوں کا بار اٹھایا ہے، میں شجر ہوں تیری رفاقت کا، میری ہر شاخ سینچتی ہے لہو، میری ہر شاخ سینچتی ہے لہو، دھوپ میں روپ ہوں تمازت کا، میں نے دیکھے ہیں سارے حزن و ملال، میں نے دیکھے ہیں سارے حزن و ملال، میں نے خوابوں کو زندگی دی ہے، اپنے افکار کے تسلسل سے ان اندھیروں کو روشنی دی ہے، میری آغوش میں پناہ تیری ہوں میں اذن سفر ہواؤں کا، میرے سائے میں صبح کے نغمے ہیں، ساز دل سوز ہوں وفاؤں کا، میری منزل مگر نہیں کوئی، میری منزل مگر نہیں کوئی، ہوں میں تنہا بھرے زمانے میں، میری تنہائی کو زوال نہیں، عکس بے رنگ ہے فسانے میں، میری نظریں جو آسمان پہ ہوں تارے پاؤں میرے زمیں پہ رہتے ہیں، میری نظریں جو آسمان پہ ہوں پاؤں میرے زمیں پہ رہتے ہیں، میرے ہمراز صرف ارض و سما گوشۂ دل میں درد پلتے ہیں، میں ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہوں، میں ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہوں، کارواں زیست کے بدلتے رہے،
کون جانے کہ ان خلاؤں میں میری آنکھوں کے دیپ جلتے رہے، مجھ کو جس کی تلاش ہے کب سے، مجھ کو جس کی تلاش ہے کب سے، وہ ستارہ کبھی طلوع نہ ہوا، منتظر ہوں ہزار صدیوں سے اس سفر کا کہ جو شروع نہ ہوا۔ اور ایک بالکل نئی نظم میں نے کہی ہے کہ جو آج کل کا سینیریو ہے کہ ہم سب لوگ کوارنٹائن میں ہیں، تو اس پر میرے ذہن پہ ظاہر سوچنے والا جو ہے وہ ان حالات میں کچھ نہ کچھ سبھی نے لکھا ہے۔ تو جو میں نے غزل لکھی ہے کہ مٹی جیسے خواب ہمارے، مٹی جیسے خواب مٹی میں مل جائیں گے، مٹی جیسے خواب ہمارے مٹی میں مل جائیں گے، ہستی کے سامان یہ سارے مٹی میں مل جائیں گے، مٹی جیسے خواب ہمارے مٹی میں مل جائیں گے، ہستی کے سامان یہ سارے مٹی میں مل جائیں گے، اٹھے گی ایک لہر سی جل میں دریا میں کھو جائے گی، اٹھے گی ایک لہر سی جل میں دریا میں کھو جائے گی، جیون کے یہ دھوپ کنارے مٹی میں مل جائیں گے، تنکا تنکا جوڑ کے چڑیا گھونسلہ بنتی رہتی ہے، تنکا تنکا جوڑ کے چڑیا گھونسلہ بنتی رہتی ہے، آگ لگی تو جنگل سارے مٹی میں مل جائیں گے، آگ لگی تو جنگل سارے مٹی میں مل جائیں گے، عشق کیا ہے عشق بھی لوگوں سچے موتی جیسا ہے، عشق کیا ہے عشق بھی لوگوں سچے موتی جیسا ہے، جھل مل کرتے سارے تارے مٹی میں مل جائیں گے، جھل مل کرتے سارے تارے مٹی میں مل جائیں گے، اور 60 بہار کے دن تھے اپنے، ساتھ بھی اپنا اتنا تھا، 60 بہار کے دن تھے اپنے، ساتھ بھی اپنا اتنا تھا، کوچ کریں گے اور بنجارے مٹی میں مل جائیں گے، کوچ کریں گے اور بنجارے مٹی میں مل جائیں گے، شام ڈھلی تو ڈھونڈنے نکلی تجھ کو اپنی دھیان کی رو، شام ڈھلی تو ڈھونڈنے نکلی تجھ کو اپنے دھیان کی رو، صبح تلک یہ سب ہر کارے مٹی میں مل جائیں گے، مٹی جیسے خواب ہمارے مٹی میں مل جائیں گے، ہستی کے سامان سارے مٹی میں مل جائیں گے۔ بہت خوبصورت کلام، بہت اچھا، آپ کو آپ کا اگر وقت مجھے آپ بتا دیجیے گا کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، تاکہ میں اسی حساب سے پھر آپ کو آگے کر کے میں اب تو 1-2 سوال رہ گئے بس۔ جی میں نے کہا بہت خوبصورت کلام سنا، لیکن 1-8 سوال رہ گئے بس، وہ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال پوچھیے، سوال پوچھیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم لوگ نے ایک ادارہ بنایا ہے تنظیم علم دوست کے نام سے، مطالعے کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر قسم کی کتابیں مطالعے کا شوق میں اضافے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا چند مہینے پہلے علم دوست کے نام سے، مختلف شخصیات علم دوست کے نام سے۔ اچھا، علم دوست، اچھا۔ ہاں، تو یہ سوال تھا میرا کہ آپ کی نظروں میں انسان یا انسانوں میں یا ہیومن بینگس میں علم کی اور کتاب کی کیا اہمیت؟ دیکھیے، اشرف المخلوقات اگر ہم ہیں نا، تو ہمیں جانوروں سے مختلف زندگی گزارنی ہے۔ جانوروں کا جو انداز ہوتا ہے لکھنے، مطلب زندگی گزارنے کا، کہ وہ ان کا ایک عرصہ حیات ہوتا ہے، اس میں وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں، اپنے جیسے اسپیشیز کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کا بھی بنیادی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو کچھ چیزیں جانوروں سے جو ہے وہ ممتاز کرتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو سوچ، کہ انسان دنیا کی واحد اسپیشیز ہے جو اپنی سوچ سے اپنی ڈیسٹینی کو، اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ اس کی سوچ جو ہے نا، اس کو ریفائنڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔
اور سوچ کو ریفائن کرنے میں کتاب، علم، دوستی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی زندگیاں گزاری اور بے مثالی زندگیاں گزار کے وہ انہوں نے مطلب اس دنیا کے اوپر اپنا نشان چھوڑا. تو اگر ہم نے کتابوں سے دوستی نہیں کی اور علم دوستی کو فروغ نہیں دیا تو ہم میں اور جانوروں میں بہت کم فرق رہ جائے گا، اور ہم لوگ صرف اپنی اپنے فائدے کا سوچتے رہیں گے اور ہم دوسروں کا نہیں سوچیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انسان دوستی جو ہے نا وہ سب سے اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو سہارا دینے کے لیے، انسان دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے کتابیں اور جو وزڈم جس کو کہتے ہیں نا، وہ وزڈم آپ کو حاصل کرنے کے لیے کتابوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہر طرح کی کتابیں، صرف اپنا آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی زبان کے ادب سے شروع کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اتنا، کیونکہ لینگویج جو ایک آپ کی پریولیج ہے، لینگویج جو ہے نا وہ آپ کی ایک پریولیج ہے. جتنی زبانیں آپ بول سکتے ہیں اس دنیا میں وہ اتنا ہی آپ کو مطلب فائدہ پہنچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اب آپ اگر فرض کیجئے کہ صرف اردو ہی بول سکتے ہیں تو اردو ہی ادب سے آپ کا شغف رہے گا اور اردو ہی ادب سے ہی آپ رہیں گے. لیکن اگر آپ کو انگریزی زبان بھی آتی ہے یا آپ ٹرانسلیشنز پڑھ سکتے، میرے خیال ہے کہ اچھے رومی اور حافظ ہر طرح کے ٹرانسلیشنز اردو میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی زبان نہیں آتی تو آپ اس کے تراجم پڑھ سکتے ہیں. تو کتاب دوستی تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کی اچھی زندگی کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے نا. اگر آپ کی زندگی اچھی ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی اچھی ہے تو اس کا فائدہ سبھی کو ہوتا ہے. کسی بھی فیملی میں کسی ایک انسان کو بھی اگر کتاب کا شوق ہوتا ہے نا تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے ماحول پہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے. پورا ماحول جو ہے نا وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. تو کتاب دوستی تو بہت ضروری ہے میری نظر میں، جہاں تک میں سمجھتی ہوں. اور اب اس میں بھی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا. کتاب دوستی جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اس چیز سے کسی کو بھی اختلاف رائے نہیں ہوگا میرا خیال ہے. شعراء حضرات جو ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں عموماً. ایک ہوتے ہیں مشاعروں کے شاعر، ایک ہوتے ہیں کلام پہ توجہ دیتے ہیں، مشاعروں میں کم سے کم شرکت کرتے ہیں. تیسری قسم ہوتی ہے دونوں چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، مشاعروں کو بھی اور کلام کو بھی. تو آپ نے کس کو ترجیح دی، مشاعروں کو بھی اور کلام دونوں کو؟ مشاعرے میری ترجیح نہیں ہے، مشاعرے بالکل میری ترجیح نہیں ہے. میں مشاعروں کی سیاست میں بالکل پڑھنا نہیں چاہتی ہوں. ہاں کبھی کبھی بہت کم کوئی عزت سے بلاتا ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ اچھی جگہ ہے اور اچھے لوگ ہیں تو میں ضرور جاتی ہوں. لیکن یہ کہ ہر جگہ میں نہیں جاتی، بالکل بھی نہیں جاتی ہوں. اور میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ آپ وہ کرتے ہیں نا جو آپ کو خوشی دیتی ہے جو چیز، تو مجھے ہر جگہ جا کے خوشی نہیں ہوتی ہے. مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھنا، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ میں پینٹنگ بھی بہت کرتی ہوں. یہ میرے پیچھے جو پینٹنگز لگی ہوئی ہیں شاید اچھا، آپ نے دیکھی، یہ جو نظر آ رہی ہیں یہ سب ہاں ہاں، یہ پینٹنگز میں نے بنائی ہیں. جی تو جی ابھی کچھ آواز کا مسئلہ ہو گیا نیٹ کی وجہ سے. جی نیٹ میں مسئلہ ہو گیا تھا، یہ کچھ طرح سی آواز گڑبڑ ہو گئی تھی. ایک نشست میں تو نہیں ہو سکتا، اگلی نشست اور ہونی چاہیے پینٹنگ کے بارے میں. اور ہاں آپ کا کلام واقعی پینٹنگ میں کو میں نے آپ کا کلام پڑھا بھی ہے، ہونا تو ہی چاہیے کہ ایک صرف جو ہے اپنا کلام پیش کرے اور ایک نشست کو پینٹنگس پہ. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ مختصر پروگرام ہو تو لوگ دلچسپی دیکھتے ہیں. اس کو بھی 29 منٹ ہو چکے ہیں اور جیسا میں عموماً ہر مہمان سے سوال کرتا ہوں، آپ کو ظاہر کم عرصہ گزرا ہے، کم عرصہ یاد گزرا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ کی نظروں میں زندگی کیا ہے، کیسی رہی زندگی کا نچوڑ کیا ہے، یا زندگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زندگی جو ہے نا کامیاب زندگی، میرا خیال آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ زندگی کامیاب کس نہیں کو، کامیاب کامیاب نہیں زندگی زندگی، کس کو؟ نہیں کامیاب زندگی نہیں،
زندگی کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے زندگی زندگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ زندگی ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا، ہمیں کسی مقصد سے بھیجا جاتا ہے. ہم جب بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس انسان کو بھیجنا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو کہ لکھتے ہیں. مطلب میں کبھی کبھی خود اس چیز سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے لوگ لکھتے ہیں، کچھ زبان بولتے ہیں، کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو مگر یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کے الفاظ جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ کس کے الفاظ جو ہیں ان کو لوگ سنیں گے. اب آپ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اتنے لوگ بول رہے ہیں، اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن صرف چند ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باتوں کو لوگ سننا چاہتے ہیں. تو میرا نظر میں زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل عمل، جدوجہد کا نام ہے. اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے نا جس مقصد سے، اس مقصد کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے. اس مقصد آپ کوئی ایک کام ایسا ہوگا کہ جو آپ سے زیادہ اچھا کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہوگی کہ جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ کو اس چیز کو تلاش کرنا نظر میں زندگی جو ہے ہوتے ہیں تو زندگی میں نیٹ میں خرابی کی وجہ سے آواز کلیئر نہیں آ پائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی شائستہ اکرام مفتی. صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، صدائے دشت ہوں اور راستے میں کوئی نہیں، تمہارے بعد میرے رابطے میں کوئی نہیں. بہت عمدہ شاعری کرتی ہیں، اور یہ آج انکشاف ہوا کہ پینٹنگس بہت اچھی کرتی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ کبھی ٹائم دیں صرف پینٹنگس پہ پروگرام کرنے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. اللہ آپ کو خوش رکھے.